नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 5वां पारा सूरत निसा आयत नंबर 142 से 147। लफ्ज़ी तर्जमा। इन्नल मुनाफ़िकीना, बेशक मुनाफिक लोग, युख़ादिऊन अल्लाह, फ़रेब देते हैं अल्लाह को, वहुवा वो ख़ादिऊहुम, उनको धोखे में डाल रहा है। वइज़ा, और जब क़ामू, खड़े होते हैं, इलस्सलाती, नमाज की तरफ, क़ामू, तो खड़े होते हैं, कुसाला, काहली से, युराऊना, दिखलाते हैं, अन्नासा, लोगों को, वला, और नहीं यज़कुरूना, और नहीं ज़िक्र करते, अल्लाह का, इल्ला, मगर, कलीला, बहुत कम। मुज़ब्ज़बीना, मुज़ब्ज़ब हैं, बैना ज़ालिका, इसके दरमियान, ला, नहीं, इला हाउलाई, इनकी तरफ, वला, और ना ही, इला हाउलाई, उनकी तरफ हैं। अमन, और जिसे युज़लिल्लाहु, गुमराह कर दे अल्लाह, फ़लन, तो हरगिज़ नहीं, ताजिदा, पाएंगे, लहू, उसके लिए, सबीला, कोई भी रास्ता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू, ना तुम बनाओ, काफिरीना, काफिरों को, औलिया, दोस्त, मिन दूनिल मुमिनीना, मोमनों के सिवा। अतुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अन ये कि तजआलू, के बनाओ, लिल्लाहि, अल्लाह का, अलैकुम, अपने ऊपर, सुल्तानन मुबीना, सरी इल्ज़ाम। इन्नल मुनाफिकीना, बेशक मुनाफिक लोग, फिर दर की, तबके में, असफाली, सबसे नीचे होंगे, मिनन नारी, इस्तग़फ़ार, आग के, वलन, हरगिज़ नहीं, ताजिदा, पाएंगे, लाहुम, उनके लिए, नसीरा, कोई भी मददगार। इल्ला, मगर, अल्लाज़ीना, जिन लोगों ने, ताबू, तौबा की, वस्लाहू, इस्लाह कर ली, वातसमू, और मजबूती से पकड़ा, बिल्लाही, अल्लाह को, वअख़लासू, और खालिस कर लिया, दीनहुम, अपने दीन को, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, फ़उलाइका, तो बस यही लोग हैं, माल मोमिनीन, जो मोमनों के साथ हैं। वसौफ़, और करीब, युक्ति, अता करेगा, अल्लाह, अल्लाह, मोमिनीना, मोमनों को, अजरन अज़ीमा, बड़ा सवाब। माँ, क्या, यफ़अलुल्लाहु, करेगा अल्लाह, बिज़ अज़ाबिका, अज़ाब देकर तुम्हें, इन अगर शकर तुम शुक्र गुजारी करो, व आमन तुम, और ईमान ले आओ, व कान अल्लाहु, और है अल्लाह ताला, शाकिरन अलीमा, कदर शनास, जानने वाला। अल्लाह बहुत कदर शनास और हर चीज़ को जानने वाला। फरमाया, बेशक मुनाफिक लोग अल्लाह से फ़रेब करते हैं, हालांकि वो इन्हें फ़रेब में डाले हुए हैं, और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त होकर खड़े होते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं, और अल्लाह को याद नहीं करते मगर बहुत कम। इन्नल मुनाफ़िकीना युख़ादिऊन अल्लाह व हुवा ख़ादिऊहुम। अल्लाह ताला को फ़रेब देने से मुराद ये है कि वो मुसलमानों के सामने ज़बान से कलमा पढ़ते हैं, हालांकि दिल में कुफ़र छुपाए हुए हैं, और अल्लाह का इन्हें फ़रेब देना यह है कि वह इन्हें इनकी फ़रेब कारियों का बदला देता है, और इन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में ज़लील और ख़वार करता है। जैसा कि इरशाद फरमाया सूरह बक़रा में, अल्लाह से धोखाबाजी करते हैं, और इन लोगों से जो ईमान लाए, हालांकि वो अपनी जानों के सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे, और वो शऊर भी नहीं रखते। इनके दिलों ही में एक बीमारी है, तो अल्लाह ताला ने इन्हें बीमारी में और बढ़ा दिया, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, इस वजह से कि वो झूठ कहते थे। क़यामत के दिन भी इनके इसी तरह का मामला किया जाएगा। जैसा कि सूरत हदीद ने फरमाया, जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें इन लोगों से कहेंगे जो ईमान लाए, हमारा इंतज़ार करो कि हम तुम्हारी रोशनी से कुछ रोशनी हासिल कर लें, कहा जाएगा अपने पीछे लौट जाओ, बस कुछ रोशनी तलाश करो। फिर इनके दरमियान एक दीवार बना दी जाएगी, जिसमें एक दरवाज़ा होगा, इसकी अंदरूनी जानिब इसमें रहमत होगी, और इसकी बैरूनी जानिब इसकी तरफ
عذاب ہوگا۔ وہ انہیں آوازیں دیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دغا باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا، یعنی شیطان نے۔ سو آج نہ تم میں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، تمہارا ٹھکانہ ہی آگ ہے، وہی تمہاری دوست ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ استغفار۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یعنی جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بوجھل جسم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کسی نے انہیں اس کام پر مجبور کیا ہو، اس لیے کہ ان کی نیت نماز کی نہیں ہوتی اور نہ اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اور نہ نمازوں کے ارکان اور اعمال پر وہ غور و خوض کرتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد تو لوگوں کے لیے دکھلاوا ہوتا ہے تاکہ انہیں مسلمان سمجھا جائے۔ اس لیے جن نمازوں میں چھپنے کی گنجائش ہوتی ہے اس میں وہ غیر حاضر رہتے ہیں، جیسے صبح اور عشاء کی نماز۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے بڑی نماز جو بھاری ہے اس کے لیے وہ ہے نماز عشاء اور صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز۔ تاہم اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان میں کس قدر اجر و ثواب ہے تو یہ ان میں ضرور شریک ہوں، خواہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نماز کا حکم دوں اور پھر اقامت کہی جائے اور میں کسی دوسرے آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو لے جاؤں جن کے پاس ایندھن کے گٹھے ہوں، پھر جو شخص نماز کے لیے نہ آئے ان کے گھڑوں کو میں آگ سے جلا دوں۔ استغفر اللہ۔ رحمت للعالمین کی زبان سے یہ جملے ادا کیے جا رہے ہیں۔ یراؤن الناس، سیدنا جندب الکی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی سنانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی برائی یا اس کا عذاب لوگوں کو سنائے گا، اور جو شخص دکھانے کے لیے عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب لوگوں کو دکھائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک کام کے نتیجے میں جو شخص شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور اسی طرح جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے، اللہ بھی قیامت کے دن اس کو لوگوں کو دکھلا دے گا۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی جلدی جلدی سے جیسے کوئی بگاڑ ٹالنا مقصود ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے۔ استغفار۔ منافق بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور ان میں بھی اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عصر کی نماز دیر سے پڑھنا بھی نفاق ہے، اور 2 سجدے جلدی جلدی ادا کرنا جن میں وقفہ نہ ہو ایک ہی سجدہ ہوتے ہیں، ورنہ آپ 4 کی بجائے 8 ٹھونگوں کا ذکر فرماتے۔ بہت ڈرا دینے والی احادیث اور بہت اہم احادیث نماز کے بارے میں اور منافقوں کے بارے میں، اور ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں ہمارا یہ حال تو نہیں ہے کہ نماز کے لیے ہم بھاری جسم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ اپنے دوپٹے سے عورتیں کھیل رہی ہیں، اپنی قمیض ٹھیک کر، اپنی شلوار ٹھیک کر، ان کا دھیان ادھر ادھر باتوں میں جو ارد گرد باتیں ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ اگر مرد حضرات ہیں تو اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ہاتھ پھیرنے کبھی سر پہ کبھی داڑھی پہ۔ استغفار۔ تو یہ سستی ہے، یہ خشوع اور خضوع والی جو نماز ہے یہ وہ نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو درکار ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ احسان کے درجے پر
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تم بات نہ تمہارے ذہن میں آئے یا تم ایسا نہ کر سکو تو کم از کم یہ ضرور خود کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں نا۔ اور جب کوئی دیکھ رہا ہو تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ نماز ہماری کیسی ہو جاتی ہے، کہ جب کوئی آ کر ہمارے پاس بیٹھ جائے تو ہماری نماز جو ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو، ایمان مضبوط ہو اس بات پر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یقیناً وہ نماز جو ہے وہ خشوع اور خضوع والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اس کے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور ہوں، آمین۔ فرمایا اس کے درمیان متردد ہیں، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ منافقین کی حالت نفاق پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان حیران اور مضطرب ہوتے ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہراً اور باطناً وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، نہ کافروں کے ساتھ۔ ظاہر ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو باطن کافروں کے ساتھ، اور بعض منافق تو کفر و ایمان کے درمیان متحیر اور تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف آتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف، اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگے۔ امن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، یعنی جو شخص سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود خود گمراہی میں پڑا ہو اور باطل پرستی کی طرف راغب ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے کوئی انسانی نصیحت اور کوشش کارگر نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی سزا کے طور پر گمراہی اور باطل پرستی میں پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے گا۔ ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ مومنوں کے بجائے کافروں کو دوست بنائیں، ان کی صحبت اور رفاقت اختیار کریں، ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کریں، ان سے محبت کے تعلقات استوار کریں اور مومنوں کے خفیہ حالات ان سے بیان کریں۔ آگے فرمایا اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو اپنے خلاف اللہ کے نزدیک ایک واضح حجت قائم کرو گے اور عذاب کے مستحق بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دوست بنانے کی جگہ جگہ ممانعت کی ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح کا بچنا۔ اور تمہیں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے۔ سورۃ مائدہ میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری اٹھانے والا آگ کی بٹی دھونکنے والا، بس کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے کستوری عطیہ دے گا یا تو خود اس سے خرید لے گا، یا یہ کہ کم از کم تو اس سے پاکیزہ خوشبو تو پا لے گا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا پھر تو اس سے بدبو ضرور پائے گا۔ یہ ہے اچھے اور برے ساتھی یعنی اچھے اور برے دوست کی میں فرق۔ فرمایا بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ہرگز استغفار ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے،
جس طرح جنت کے بہت سے درجات ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی بہت سے درجات ہیں، اور ان منافقین یا ان سے دلی دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ استغفار، اور یہ کافروں کے عذاب سے بھی سخت ہوگا، کیونکہ کافر اپنے دین ایمان کے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جبکہ منافق کافروں اور مسلمانوں دونوں کو دھوکے میں رکھ کر ان دونوں سے مفادات حاصل کرتا ہے یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جہنم کے بہت سے طبقات ہیں، اور جو طبقہ زیادہ نیچے ہے اس میں اتنا ہی زیادہ سخت عذاب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا ایسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں مشرق اور مغرب کی دوری سے بھی زیادہ گہرائی میں جا گرتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ ہماری زبان سے جو جو لفظ نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو گن گن کر لکھوا رہا ہوں۔ فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا، اور اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا قدردان کوئی نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے فرمایا، جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ اہل جہنم کی اکثریت عورتوں کی ہے۔ عورتوں نے کہا، اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت بہت زیادہ بھیجتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی جو ناشکری کرتی ہیں۔ پوچھا گیا، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان ناشناس ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک پر لمبا عرصہ احسان کرتے رہیں، پھر وہ آپ سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لے تو کہتی ہے، میں نے تو آج تک تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ اپنا جائزہ لیجئے گا اور خود کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔